नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब ने सवाल किया था कि क्या इंटरनेट की उम्र सिर्फ 40 साल रह गई है, लेकिन इससे बड़ा अहम सवाल कि इस्लाम के आलम इस्लाम पर दज्जालियत का आखिरी हमला कब होना है और उसके साथ साथ दज्जाल की असल शक्ल क्या होगी, अहादीस में सुनते हैं या रवायत में सुनते हैं, वो काना होगा। और इसके साथ साथ जो एक बड़ा जल्जला आना है वो कब आएगा और अरबों का खून बहना क्यों जरूरी है, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे मोहम्मद उसामा अली से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले आपने जो दज्जाल के मुतालिक पूछा, तो वो बस एक एक करते जाएं, क्वेश्चन तो ज्यादा बेटर होगा, हम एक एक कोई आंसर करते जाएं। शुरू करते हैं कि क्या इंटरनेट की उम्र सिर्फ 40 साल रह गई है? नहीं, इंटरनेट ही दज्जाल का टूल है, एक्चुअली सिंपल इज दैट। और अभी जाके सब नाजरीन जिनको समझना है इस बात को बारीकी से, तो नासा की रिपोर्ट चेक करें जो सोलर के 2 डिग्री के, जैसे कहते हैं ना, तापमान बढ़ने की प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। और हमारा पेटी भाई हुआ एस्ट्रोलॉजर्स का, तो नासा जो है, तो एक्चुअली उसमें देखें वो बता रहा है अगला साल अक्टूबर और इसी के अराउंड कहीं, और वो ये कह रहा है कि 2 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा, जिसकी वजह से इतना जैसे कहते हैं ना कि मसाइल सामने आएंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि मवासलाती निज़ाम दरम बरम हो सकता है, लहरी निज़ाम दरम बरम हो सकता है, और उसके नतीजे में फिर केबल रह जाएगी बस जहाँ थे वहीं। तो एक तो यह है कि होना कुछ ऐसा है जो समझ आ रही है कि ये तो अभी जब तक दज्जाल का ज़हूर नहीं होना, उसने एक्सपोज नहीं होना, तो उस वक्त तक ये उसका टूल है बेसिकली। उसने एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दी है। अब आप देखें, इस वक्त आप मोबाइलों पे बात करते हैं, वही ऑप्शंस आने लगती हैं, बंदा तो हैरान हो जाए। अब आज से 20 साल पुराने बंदे को अगर कहें कि तुमने जो सोचा, जो तुम गप्पे मार रहे थे, वही तुम्हारे मोबाइल पे आने लगे, एड्स वो आने लगे, चीजें, तो वो तो हैरान हो जाएगा कि यार ये तो अंदर की गैब की बातें हैं। तो इम्प्रेस किया जा सकता है। सेम एज इट इज उसकी पुरानी तस्वीरें, वो कब किस लोकेशन पे था, उसके बाइंग बिहेवियर सारे टैली हो रहे हैं, डाटा आपका पूरा जैसे कहते हैं ना मॉनिटर हो रहा है। और उसी के जरिए ये जो कोरोना था, सबसे पहला टेस्टर था कि फिजिकल जो आपकी बिजनेस वर्ल्ड थी उसको टोटल वर्चुअल उस पे लाया गया। इंटरनेट पे आपने देखा कि दुकानें मॉल्स बंद थे, लेकिन इंटरनेट मार्केट पे बिजनेस जारी था। मतलब आप खुद सोचें, निज़ाम के मुकाबले में एक निज़ाम, जमीनी सालों की बनाई प्रॉपर्टियां, सालों के बनाए जैसे कहते हैं सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, व्हाटएवर, सब रुक गए। और अब किसी ने भी अगर कोई खरीदो फरोख्त करनी थी तो ऑनलाइन करनी थी, और वो ऑनलाइन पूरी ग्लोबली अटैच थी। मतलब कोई चाइना से वो करता है अमेज़न की बाइंग, और प्रोडक्ट बेस्ड है ऑस्ट्रेलिया में, कहीं बायर ढूंढता पाकिस्तान में, प्रोडक्ट शिप होती है किसी और दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया को स्क्यूज करके एक मुट्ठी में ले लिया गया। उसके बाद आपके देखें, सबसे बड़ा टेस्टर था जो आपने कहा कि मुसलमानों को किस तरीके से मतलब वो कैप्चर करेगा या क्या उसका। तो देखें, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि काबे का तवाफ वैसे कोई नहीं रोक सकता था। बैतुल्ला का तवाफ के लिए अगर कोई गन पॉइंट पे जाता या कोई टैंक चढ़ाता, तो सारे के सारे आप लोग टैंकों के आगे लेट जाते। इधर मौलवियों ने ऐलान जिहाद कर देना था, आप सब पहुंच के टैंकों के आगे होते। ठीक है जी, माओ ने भी कहना था जा पुत्र निकल, काबे नूं जेड़ा बचाओ। ठीक है, तो अब देखें वो सारी सूरत हाल के बगैर चुपचाप इंटरनेट के जरिए जो भी ये पूरी मार्केट चलाई गई और एक खबर फैलाई गई, और उसके जो भी जैसे कहते हैं ऑपरेट जिस तरीके से किया सबके सामने है, तो काबे का तवाफ रोक दिया गया। अब आप देखें उसकी दूसरी बड़ी मिसाल कि इस वक्त आप लोग वैसे बड़े कनेक्टेड हैं कहने को, बड़े वेल कनेक्टेड होने के बावजूद आप लोग मुतहिद नहीं हो पाए फलस्तीन इशू पे। आप लोगों को वो जैसे कहते हैं रिसेप्शन या वो सारी तरीके से इस टूल को आप लोग नहीं इस्तेमाल कर पाए। मतलब वैसे तो कहते हैं ना कि जी इंटरनेट इस टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों में ही काम आ सकता है, ये फजूल बातें आप पॉजिटिव यूज कर लें। तो देखिए पॉजिटिव यूज क्या हो गया, 56 इस्लामी मुल्क हैं और एक मुसलमान मुल्क जो है, और मुसलमान के अलावा भी मैं समझता हूँ ये भी शायद हमारी इस्लाम की कम फहमी का नतीजा है कि हम बट गए। हालांकि मुसलमान तो पूरी दुनिया का अमन का जामिन है और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी इसके कंधों पे है, फिरकों से मजहबों मिल्लत बगैर।
جس اسلام کو میں جانتا ہوں اس اسلام میں چرند پھرند سے لے کے ہر طرح کے جیسے کہتے ہیں تمام مذاہب کے کوئی بھی انسان جو بھی اس دنیا میں ہے اس کو ریسکیو کرنا، اس کو بچانا وہ ہمارے ذمے ہے. لیکن ہم بٹ گئے، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں کر پائے. چلے اگر اپنا آپ بانٹ بھی لیں ہم کہ صرف ہم ایک جسم کی بات کر لیں تو اب تو یہ عالم ہے کہ ہم ایک جسم میں بھی جیسے کہتے ہیں اپنے ہی جسم کو نہیں بچا پا رہے. تو یہ جو 40 سال کی بات ہے یہ تو میں نہیں اس سے ایگری کرتا، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم ہے. اب اس سارے جو سینز بلڈ ہو رہے ہیں، غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اب تک کی جو جتنی پریڈکشنز ہیں یا چیزیں اگر ٹھیک ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ٹائم بہت زیادہ دور نہیں ہے. اور ہوگا یہ کہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو ٹوٹل ڈیپینڈنٹ کیا جائے گا انٹرنیٹ کا، ٹوٹل آپ کی اکانومی آپریٹ کی جائے گی اس کے ذریعے، جیسے اب کافی حد تک ہو گئی ہے. اس کے بعد فوڈ تو پھر بیسک رہے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم بل گیٹس سب سے زیادہ لینڈز ایکوائر کر رہا ہے. بل گیٹس اب آئی ٹی میں نہیں ہے، بل گیٹس زمینیں خرید رہا ہے. تو یہ گھوم پھر کے سر یہ وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو علی بابا والا تھا وہ ایگریکلچر کے کورس کر رہا ہے یونیورسٹی میں جا کے. وہ جو علی بابا والا مالک ہے کیا نام ہے اس کا، وہ جیک ما، جیک ما، وہ جو ہے وہ زرعی یونیورسٹی میں جا کے نئی نئی چیزیں، بیج کیسے بناتے ہیں اور ٹیکنالوجی سے کیسے ہم زراعت سے اچھا فائدہ لے سکتے ہیں، بھائی وہ کورس کر رہا ہے. وہی نہیں، ہم بھی اب آپ کو پتا ہی تھا کہ ایگری ماڈل جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کرنا ہے اور آ کے فوڈ ہی اس کے پاس ہونی ہے. تو ہم کم از کم اپنی جتنی جو فوڈ میں خود کفیل ہوگا وہ تو بچ جائے گا کم از کم اس فتنے سے، جس کے اپنے کھانے کا انتظام ان کے ڈیپینڈنٹ نہ ہوا، اپنی زمین اپنی فوڈ اپنا وہ. تو بلکہ وہ ماڈل ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے کہتے کامیاب کرے. تو دیکھیں یہ تو آگے سمجھ آ رہی ہے بات، یہ تو سامنے کی بات ہے. یہ بس اتنی کی دیر ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ پورے پاکستان میں پراپرٹی کی، کمرشل پراپرٹی کو بیچنا چاہے نا تو بتائے کیا حال ہے. تو یہ تو آپ نے جو ایک اپنی اکنامک ورلڈ بنائی تھی وہ زمین بوس ہو رہی ہے. بے شک وہ ملکوں کی اکانومک سٹرکچر ہو، اس میں ریزروز اتنے ہیں نہیں جتنے نوٹ جاری کیے گئے، بلکہ بڑی ایک کہانی سامنے آئی، لیکن پتہ نہیں وہ کہ یہ مطلب نوٹ بھی چھاپے جاتے رہے، ایک ملک دوسرے ملک کے نوٹ چھاپتا رہا، کیونکہ وہ کیپیسٹی تو ہوتی ہے. ہمسائے جیسے وہ اب اتنا جیسے کہتے ہیں کھل کے بات کرنا مناسب نہیں ہے، بس اتنی سی بات کہ ہم اپنے ہمسائے کے چھاپ رہے ہیں، ہمسایہ ہمارے چھاپ رہے ہیں، اور آپس میں وہ چینج ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جب اس طرح کی ہو ساری فیک بزنس جیسے کہتے ہیں نا کہ سسٹم، تو اس میں تو یہی سب ہونا تھا ایک دن زمین بوس. تو اسے سیدھا کیسے ہونا ہے؟ سیدھا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ جتنے پر ہیڈ ہیں اتنے پر ہیڈ ایگری کی کاشت ہونی چاہیے اس ملک کی. سمپل. مطلب مثال کے طور پہ اب ہمارے صوبائی طور پہ جو مردم شماری نیکسٹ ہوئی اس میں سینسز ہوتا ہے کہ جی پر ہیڈ اتنی گندم چاہیے تو اتنا گندم کا ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لگے. پھر اس کا روکنے کا طریقہ کہ سمگل نہ ہو. اسی طریقے سے چاول ہے وہ اپنی غذائی ضرورت کا رکھ کے پھر ایکسپورٹ کیا جائے ورنہ نہ کیا جائے. اپ کمنگ ٹائم میں تو زرعی ملک سو کالڈ کافی حد تک بچیں گے، لیکن خصوصاً یو کے جیسے یورپین جن کی ٹوٹل امپورٹ پہ فوڈ ریلائی کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی مرچیں باہر سے آ رہی ہیں، ٹماٹر کہیں باہر سے آ رہے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ سفر کرے گی دنیا. جن کے پاس ایگری لینڈز نہیں ہے یا وہ ایگری میں اپنی نمبر آف پیپل جو ادھر رہ رہے ہیں ان کے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے یہ سب ایگری کی طرف جا رہے ہیں. سب کو سمجھ آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دجال آخر یہودیوں کا مسیحا کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہودی اصل میں بڑی لاڈلی قوم تھی، اور لاڈ میں یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اس لاڈ کا ناجائز فائدہ اٹھایا. سب سے زیادہ یہ لوگ اپنی اس میں زمین پہ پرانے بھی ہیں، سینسیبل بھی ہیں، اور سب سے زیادہ جانتے ہیں. ہسٹریز ان کی سینہ بسینہ ان کی محفوظ ہیں، اور یہ ایک ایز اے نیشن اپنی ریس کو بڑا لے کے چل رہے ہیں سیدھا. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام انبیاء کے بھی قاتل ہیں. موسٹلی جتنے بھی انبیاء کے خون ہوئے ان کے ہاتھوں ہوئے. ایون کہ حضرت عیسیٰ جو لاسٹ مطلب وہ میں سمجھتا ہوں سیکنڈ لاسٹ اس سینس میں کہا جائے تو ان کو بھی صلیب پہ چڑھایا گیا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی تو وہ اٹھا لیے گئے اور وہ صلیب پہ نہیں چڑھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن میں عموماً یہ اپنے کرسچن بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سے اچھا ہے ہمارا عقیدہ جیزس کے متعلق، کیونکہ آپ ان کو ہینگڈ مانتے ہیں کہ وہ صلیب پہ چڑھائے گئے. ہم نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ وہ اٹھا لیے گئے اور ان کی جگہ کوئی مطلب ان کا ہم شکل یا واٹس ایپ آپ جو بھی کہیں، لیکن ہم نہیں مانتے کہ وہ ہینگ ہوئے.
تو ہم آپ سے زیادہ ان کو سپر وہ سمجھ لیں کہ سپر مانتے ہیں، کیونکہ آپ تو ایک طرف سے خدا کا رشتہ دار بناتے ہیں، دوسری سائڈ سے آپ ان کو ایک عام بندے کی طرح ہینگ مانتے ہیں کہ وہ ہینگ ہو گئے تھے، لیکن ہم نہیں مانتے کہ وہ ہینگ ہوئے، تو آپ سے زیادہ ہم ان کا سمجھ لیں اعتقاداً زیادہ سپر نیچرل معجزے سے بھرپور مانتے ہیں. اور اسی بات پہ ہم نے آخر ایک دن اکٹھے بھی ہونا ہے جب انہوں نے آنا ہے. تو آپ کا ہمارا تو ایک ہی بات ہے، یہ کچھ دنوں کا گیپ ہے وقتی، تو اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے تمام انبیاء کا قتل کیا، بلکہ آج آپ کی ناظرین کی توجہ اس عمل پہ بھی دلوا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا وہ بھی ایک آپ لوگوں نے روایت دیکھی ہوگی کہ یہودی عورت کی طرف سے تھا، اور پھر اس کے آپ کے اعلیٰ کار ان کے قریبی کون تھے کون نہیں تھے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ سب نے سنا ہوا ہے. تو ایکچولی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جتنی بھی انبیاء کی اسیسینیشن ہوئی ہے یہ انہی کے ذریعے ہوئی ہے. تو اس کا سمپل سا سمجھ لیں کہ خدا کا جو بھی نمائندہ انسانیت کو بچانے کے لیے دنیا میں اتارا یا بھیجا گیا، ان لوگوں نے اس کو کل کیا، اس کو شہید کیا، اس کو اسیسن کیا، جس کے نتیجے میں یہ شیطان کے عین منظور نظر بن گئے، اور شیطان کی جو فائنل جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹل کا جو آخری جو وہ نمائندہ آنا ہے دجال کی شکل میں، اس کے ظاہری بات ہے سب سے فیورٹ قرار پائے. تو اینٹی اس لیے یہ کیونکہ اینٹی ہیومینٹی ہے، اینٹی ہیومن ہے، کیونکہ خدا اور اس کے نمائندے صرف انسان کی فلاح کے اس کو بچانے کے لیے آئے. تو یہ اس وجہ سے یہ ان کا نمائندہ ہوگا، کیونکہ یہ تمام خدا کے جیسے کہتے ہیں نا نمائندوں کو مارنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. بڑا اہم سوال لگنا چاہیے، وہ ایک جو بڑا زلزلہ جس کی پیش گوئی ہو رہی ہے اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا، اور یہ جو اربوں کا خون بہنا ہے یہ کون سے ارب ہیں جن کا خون بہنا ہے؟ دیکھیں یہی ارب ہیں جن کا خون بہنا ہے، اور یہ خون اب ان کا قریب آ چکا ہے، ان کی تو دیر بالکل نہیں ہے. یہ تو اب آپ اپنی ود ان فیو ایئرز، یہ سال اگلا سال اس سے اگلا سال، اسی میں ہی مطلب آپ کو مذاق لگ رہا ہے، کوئی مرغی کا بچہ مرا ہے، کوئی یا چیونٹیاں ماری ہیں 30-40، اب تو پتہ نہیں فگر کہاں پہنچ گیا ہوگا جسٹ ان فیو منتھس. جی تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کون ہے؟ عربی ہیں نا، یہ عربی ہیں، اور یہ پرانے عرب ہیں، یہی سارے انبیاء آئے ہیں، یہ فلسطین ہے، یہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے. تو یہ کرسچنز کے لیے بھی اتنی ہی معتبر جگہ ہے، مسلمز کے لیے بھی اتنی ہے، جیوش کے لیے بھی اتنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ الف ہے، یہ ون ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس کی ابتدا اتنی ہولناک ہے کہ سر سوچے تو صحیح، 35,000 آپ جیسے لیٹسٹ فگر بتا رہی ہیں 40، اور دنیا کی کانوں پہ جون ہی نہیں رہی. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ آگے بڑھے گا، عرب پورے کا پورا اب اس کی قیمت ادا کرے گا. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ریلیجن، کوئی بھی آپ کا سیٹ آف رولز، کوئی بھی آپ کا آرڈیننس، کوئی بھی آئین اگر آپ کو سیلف ڈیفense نہیں دیتا، یا آپ کو اپنی حفاظت کے، انسانی حیات کی حفاظت کے قوانین نہیں دیتا، یا تحریک نہیں دیتا، تو وہ فیل ہو جاتا ہے. تو پھر اس کا ایک سرے سے جب آگ لگتی ہے، اگر اس کو نہیں بجھایا جائے گا سختی سے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے گھر تک آئے گی. تو عرب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ پورے اس ٹائم وہ جیسے کہتے ہیں شیطان کے اور دجالی نیٹ ورک کے پورے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں کہ سامنے آگ لگی بھی ہوئی ہے، بجھا بھی نہیں پا رہے، اور اپنے گھر تک آ کے رہے گی. یہ آپ بھول جائیں کہ یہ جو اتنا فلسطینی جو شہید ہو گیا ہے، یہ شہادت کا سلسلہ جو ہے وہ رکے گا، بلکہ یہ باقی اب جو ارد گرد ہمسائے عرب ہیں ان کو بھی اب اس ساری کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کو یہ جب حکمت نہیں سمجھ آئی کہ بھائی وہ مر رہا ہے، کل کو تمہارا نمبر لگ جائے گا، سارے مل کے اس کو روکتے، نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے ڈیڈ ہو چکے ہو، اب جاؤ بس کام سے. تو یہ تو ٹائم اب دور نہیں ہے جو عرب کا بین ہے. اور اسی لیے اب مجھے سمجھ بھی آتی ہے، یہ آج تک بات کبھی حل نہیں ہو پاتی تھی کہ یار یہ غزوہ ہند کے، اور ہم ادھر سے مشرق سے کیوں نکلیں گے کالے جھنڈے، اور وہ کالے جھنڈوں کے لشکر، اس میں وعیدیں بھی ایسی ہیں کہ جی کلوں کے بل گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو شامل ہونا ہے، ورنہ تمہارا کوئی ایمان نہیں ہوگا. مطلب اس کا مطلب جو کلوں کے بل گھسٹنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب بندہ ٹانگوں سے معذور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کرالنگ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو حکم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا، ڈیفینیٹلی پھر ہمیں جانا ہے، پھر ہمیں جانا ہے ادھر سے. کب بھی مشکل وقت ان پہ آتا ہے ہم ہی جاتے ہیں، ہم ہی ریسکیو کرتے ہیں. اور جو آپ نے اب دوسری بات کی، ہاں وہ تو دیکھیں جو بھی ہے، میں عموماً اپنی قوم کو ڈوز تو دیتا رہتا ہوں، عموماً یہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ بہت زیادہ ہمیں دھو دیتے ہیں وہ اتنا نہ کریں، لیکن اس کے پیچھے ایک پیار ہے، ایک ایکسٹریم لو کہہ لیں یا کیئر کہہ لیں
کہ شاید کسی انداز سے ان کے دماغوں میں کوئی بات ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں، جو چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، ہوتا بھی جا رہا ہے. قدرت صرف میری تم یہی مدد کر سکتی تھی میرے ذریعے ان کی یا ان کے ذریعے میری، کہ پریڈکشنز ٹھیک ہوتی جائیں اور آپ کا اعتماد بن جائے. اور اعتماد بننے کے نتیجے میں پھر آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ اگر اگلی کوئی تیاری کی بات کر رہا ہے تو وہ ہم کر پائیں، تسکین قلب ہو، ایک اعتماد ہو. تو یہ جو سلسلہ ہے نا سر، یہ ہم پہ ہی آنا ہے، کیونکہ ہم نے ایٹ دی اینڈ اس خطے نے بھی ڈیفینیٹلی جنگ میں اب ہم بھی جا رہے ہیں. تو لیکن یہ اس تعداد، کیونکہ ہماری تعداد دیکھیں نا تقریباً اب اچھی خاصی جو کہتے ہیں نمبرز میں ہیں، تو جتنے بھی ایٹم بم مار لیں، کوئی 2 2.5 3 کروڑ کا سال چلا بھی جائے پھر بھی بہت ہے. تو انہوں نے تو جو اربوں کی حال ہے وہ تو دیکھ لیں کہ ساتھ. اب چلے مثال دیتا ہوں، ہمارے انریسٹ تھا کشمیر میں تو ہم ادھر سے جیسے بھی یہ کہانیاں کر اپنے مجاہدین بھیج، اب ان کی مدد کا ریسکیو کرتے رہے کسی نہ کسی فارم میں. پھر ہم پہ اس خطے میں سکھوں کی مدد کا بھی الزام ہم پہ آیا. جی ہم نے مجاہدین نہیں بھیجے، وہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، ہم نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. نہیں، یہ دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ وائز تو دیکھیں، یہ تو آپ کے نیشنل ٹی وی کی اسٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، یوں ہی ہوتا ہے. لیکن ہم پہ سکھوں کا الزام بھی لگا، ہم ان کی بھی مدد کے تھے، لیکن ہم اپنی ارد گرد کی مدد کر رہے تھے. ٹیکنیکلی دیکھیں، ہم بھوکے تھے، ہم کوئی اتنی بڑی سپر پاور نہیں تھے. آپ کو پتا ہے کہ آج آپ آذربائیجان یا ازبکستان یا ان کنٹریز کے لوگ آپ کو بڑا ریگارڈ کرتے ہیں، سپر پاور سمجھتے تھے، کیونکہ ہم نے سوویت اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس کا بھی حصہ بنے جب وہ ٹوٹی. اس کے بعد آپ افغانستان میں دیکھ لیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جتنا بھی کر لیں وہ ایٹ دی اینڈ ہمارے گلے ہی پڑنا ہے. کہ افغانیوں کو جتنا ہم نے ریسکیو کیا اور جتنا شیلٹر دیا، پلس ان کی اس میں اکانومی کتنی ان کی ہمارے سے ہی ساری فوڈ جاتی رہی، ادھر سے ہی گندم، ادھر سے ہی نوٹ ڈالر سب. لیکن ہم نے یہ خطے کی جیسے کہتے ہیں نا، ہمارا بھٹا بیٹھ گیا. مجھے آپ کی آواز جو ہے کٹ گئی تھی، دوبارہ بتائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جان افغان ٹرینڈ کے نام پہ انہوں نے تو کروڑوں ڈالر کما لیے اور ہمارا بھٹا بیٹھ گیا. میں وہ ایک اسپرٹ کی بات اس ٹائم سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایز اے نیشن پاکستانی نیشن کو اتنی بھی ماڑی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ انہوں نے ارد گرد اپنے سارے، کیونکہ ہم سب ادھر سے ہی تھے. مثال کے ہمارے بڑے ہیں تو افغانستان سے آئے ہیں، پھر انڈیا میں گئے، وہاں سے واپس آئے. یہ سارا ایک مکس کلچر ہے. بلکہ اگلے دن کوئی جٹوں کی بتا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جٹ بھی اصل میں بخارا سے اور اسی سائڈ سے آئے ہیں بہت پہلے، یعنی کہ سکھ بھی یا جٹ فیملیز بھی ادھر کی نہیں ہے، یہ بھی مغلوں کے ساتھ پرے سے ہی آئی ہیں. تو بہرحال یہ ایک علیحدہ کہانی چلی جائے گی. تو بتانے کا یہ تھا کہ اب ان کو فلسطین کی جو ریسکیو شپ ہے ارد گرد کے جو ملک کر رہے ہیں، اس میں یمن اٹھا ہے، حزب اللہ ہے لبنان کی شکل میں، لیکن ابھی تک اردن، مصر بہت اچھا رول پلے کر سکتا تھا کیونکہ سب سے بڑی آرمی اس کی ہے، لیکن اس ٹائم وہ اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے. تو ڈیفینیٹلی ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا، ان کے پاس اب بہت ٹائم نہیں ہے. وہی ماری جائیں جتنی مرضی مارنی ہے. اب آپ نے جو زلزلوں کی بات کی، زلزلے کی 2 ریزن جو اسلام بتاتا ہے، 2 باتیں ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ جس زمین پہ زنا ہوگا وہاں زلزلے آئیں گے، جس حد میں ہوگا اس حد میں آئے گا. اور ہمارا اسی پہ بلیو ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ریلیجیس اس میں فائنل کمانڈز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا کہ زنا کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں. وہ اب آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ارد گرد کے معاشرہ کس حد تک، اسلامی معاشرے کا کیا حال ہے باقی تو چھوڑیں. اب آ جائیں کہ جو سب سے بڑے زلزلے کی جو آپ دنیا کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ دنیا کے بیلنس ختم ہونے کی بات ہونی ہے. جب سب کھود دیا جائے گا، جب معدنیات کھود دیے جائیں گے، جب یہ بیلنس زمین کا آؤٹ کر دیا جائے گا. وہ سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ پہاڑ توڑنا ہو یا کھودنا ہو تو اب آپ کے پاس بڑی ایسی ایٹامک کائنڈ آف ٹیکنالوجیز ہیں، ٹھوکیں اور ایک دم نکال لیں جو نکالنا ہے. تو اس میں آپ کی جو کیپیسٹی بڑی ہے نا، جو آپ نے گین کر لی ہے، اس سے آپ تیزی سے چیزوں کو کر پائیں گے، ڈگ کر پائیں گے. تو جو اصل ڈس بیلنس قیامت کا بننا ہے وہ تو جب آپ کے سب کھود دیا جائے گا، یہ پہاڑ آپ کھود لیں گے چیزیں، وہ تو تب ہے فائنل. لیکن اس سے پہلے جو زلزلوں کی باتیں ہیں نا، وہ دیکھیں وہ آپ کی مقافات کا، جیسے یہ سال بھی چانسز رہیں گے کیونکہ مقافات کا سال ہے، اور اس سال بھی اس کی ان علاقوں میں یا وہ علاقے اس کا شکار ہوں گے جہاں یہ زیادہ ایکٹیویٹی ہے. اور پلس اس کے جیسے اب ہمارا اسلام آباد کا یہ سارا ایریا، تو اس کے نیچے اگلے دن ایک وہ زمینی وہ کیا کہتے ہیں ان کو جو جی جیولوجسٹ، ماہر ارضیات، ماہر ارضیات، تو وہ کہتے ہیں کہ ساری جو لینز ہے نا ادھر اسلام آباد کے نیچے سے گزر رہی ہیں زلزلوں کی، اور ساری فالٹ لائنز. جی. تو اب باقی یہی ہے کہ جتنی توبہ کر لیں اتنا بچ جائیں، جتنی استغفار کر لیں اتنا بچ جائیں، جتنا
وہ کر لیں. ہم تو صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور وجہ کو ختم کریں. تو نظام میرے مالک کے ہاتھ میں ہے, کوئی اس میں وہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے ہم سب نے مثال کے طور پہ ابھی کبھی ہوتا تھا نا, یہ مولوی بلا کے انٹرنیشنلی یا نیشنلی ٹی وی پہ بٹھا کے اکٹھی دعائیں ہوتی تھی, حالانکہ اس کو فروغ ملنا چاہیے تھا. اب اسلام آباد کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو کریٹیکل ہیں زلزلوں کے حساب سے ایریا میں, وہ اکٹھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج یوٹیوب کا دور ہے, یہ سارا وہ دور ہے, بیٹھ کے اکٹھے ایک دن میں دعائیں کریں, توبہ کریں تو بچ جائیں بس. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسامہ صاحب تھینک یو سو مچ